खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। मेरे अजीजों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम। इनमें हमने बात की कलीसियाई रोज़ों पर, सलीबी कलमात पर, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मॉन्डे थर्सडे, मुकद्दस जुमेरात, और इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम बिशप आसिफ जॉन साहब, जो कि रेवलेशन गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसके साथ ही साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। बिशप साहब, मैं आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह हमारे साथ है रेवरेंड डॉक्टर जॉन बास्को साहब, जो कि रेवलेशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर एंड चेयरमैन है और इसके साथ ही साथ रेवलेशन थियोलॉजिकल सेमिनरी के में एज प्रिंसिपल अपनी खदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मुकद्दस जुमेरात, पाक जुमेरात, जो कि गुड फ्राइडे से एक दिन पहले है, हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी डॉक्टर जॉन बास्को साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। तू कायनात का खालिक और मालिक है, हमारी जानों का शाज़ और लंगर है, इसके लिए शुक्र हो। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद, जिसमें तूने मुनासिब जाना कि हम तेरे कलाम पर गुफ्तो शुनीद करें और अपने सुनने वालों के लिए बाइस बरकत साबित हो। खुदावंद, तेरे खादिम को, होस्ट जो कर रहे इस प्रोग्राम को, पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब को तेरे लहू में छिपाते हैं। उनकी मदद कर, हमारी मदद कर, ताकि हम खुदावंद अपना अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा करें। खुदावंद, तू फेथ टीवी को बरकत दे, खुदावंद इनके CEO को बरकत दे, सारी इंतज़ामिया को बरकत दे, ताकि खुदावंद ये सिलसिला, ये कारवां इसी तरह बढ़ता चला जाए और खुदावंद आसमानी बादशाही वुसअत पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने हमारी ये दुआ सुन ली, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम बिशप आसिफ साहब से होगा। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मुकद्दस जुमेरात की इबादत का बाइबली पस मंज़र क्या है और दीन मसीहत में इस इबादत की क्या अहमियत या मकाम है। थैंक यू वेरी मच पास्टर मुसव्वर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का, पास्टर सिसल जॉन बरकत का और आपका कि आपने मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों की वसातत से बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। जब बात हो रही है मुकद्दस जुमेरात की, तो आज मसीही कलीसियाओं में इस जुमेरात की इबादत की बड़ी अहमियत है जी। और हम लोग ये देखते हैं यूहन्ना की इंजील को और उसके 13वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें इसके बारे में एक प्रॉपर जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। और सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखते हैं कि अपनी गिरफ्तारी और मसलूबियत से पहले खुदावंद यसु मसीह ने इस बात की ख्वाहिश अपने शागिर्दों से ज़ाहिर की कि वो उनके साथ आखिरी फसा खाना चाहता है जी। और ये दिन जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि चंद बातों की वजह से जो है ये दिन अहमियत रखता है। पहली बात कि खुदावंद यसु ने जो है इस दिन में अपने शागिर्दों के साथ फसा खाई, और दूसरी बात कि फसा खाने से पहले उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोकर हमें अपनी अमली खिदमत का एक आला नमूना दिया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि इस दिन में हम लोग इशा रबानी के साक्रामेंट को जो है वो मुकर्रर किया जाना या उसकी बुनियाद को हम देखते हैं कि वो रखी गई जी। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ये आखिरी जुमेरात है और ये मुकद्दस हफ्ते का 5वां दिन है।
اور روزوں کا آخری ہفتہ ہے اور اس کو منڈے تھرسڈے بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو نام ہے وہ ایک لاطینی لفظ ہے ماندیرے سے لیا گیا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے کمانڈ، یعنی حکم. اور اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے ایک اہم حکم جاری کیا اور مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کرو. سو یہ دن جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے. یہ دن ہمیں جو ہے یہ آپسی محبت کے بارے میں، فروتنی کے بارے میں، حلیمی کے بارے میں اور آپسی رفاقت کی یاد جو ہے وہ دلاتا ہے اور مسیح کے ساتھ شراکت رکھنے کے بارے میں سکھاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جمعرات جب منائی جاتی ہے تو بہت سی کلیسیاؤں میں پاؤں دھونے کی جو ہے وہ رسم کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکشاہ بھی جو ہے وہ لی جاتی ہے. اس دن کی اہمیت اور اس حوالے سے خداوند کے شاگردوں نے ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم میں بڑا کون ہے. اور یہ سوال جو ہے یہ آج بھی بہت سی کلیسیاؤں میں اور بہت سی جگہوں پر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے. اور یہ دوڑ، بڑا ہونے کی دوڑ جو ہے یہ اکثر جاری رہتی ہے. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا اعلیٰ نمونہ دے کر مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے پہلے وہ دوسرے کا خادم بنے یا وہ خدمت کرے. اور یسوع مسیح نے بھی یہی تعلیم دی کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. سو آج کلیسیائے پاکستان میں اور خاص کر مسیحیوں میں اس بات کو اجاگر ہونا چاہیے اور اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے. اور یہ دن اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ برتری کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا خادم بننے کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کیا اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اعلیٰ نمونہ دیا. اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ مسیح نے جو ہے اپنے پیروکاروں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے اور نمونہ دیا کہ خدمت کرنے کا جو عنصر ہے وہی جو ہے وہ ہمیں بڑا بناتا ہے. اس نے تولیہ لے کر اس نے اپنی کمر سے باندھا. اور یاد رکھیں یہ کام جو ہے یہ خادم کا ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے ایک خادم کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، خود خادم بن کر اس نے نمونہ دیا کہ تم بھی ایسے ہی کرو، یعنی ایک دوسرے کی خدمت کرو. مسیح کا پاؤں دھونا ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ یہ خدمت کرنے اور اپنی خود انکاری کی جو ہے وہ علامت ہے. جب ہم لوگ اپنے آپ کو پاؤں دھونے کے لیے لازم بات ہے ہمیں دوسرے کے پاؤں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، نیچا ہونا پڑتا ہے. تو یسوع مسیح نے اس دن میں پاؤں دھو کر ہمیں دوسروں کے سامنے اپنی خود انکاری کو پیش کرنے کا سبق دیا کہ ہمیں اپنی خود انکاری سیلف ڈینائل کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. پاؤں دھونا عاجزی کی علامت ہے، فروتنی کی علامت ہے. اور پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم شخصی خود انکاری کرتے ہیں، سیلف ڈینائل کرتے ہیں، تو پھر جو ہمارے سامنے ہے ہم جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسے بڑا جانتے ہیں. اور ہم لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف پاؤں دھونے تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسرا کام بھی کیا گیا اور وہ تھا عشاء ربانی. یعنی ہم لوگ شام کا کھانا، اور جب ہم لوگ عشاء ربانی کی بات کرتے ہیں تو عشاء کا مطلب ہے شام اور ربانی کا مطلب ہے استاد. عشاء ربانی کا مطلب استاد کا شام کا کھانا. اور جب ہم لوگ اپنے اس کھانے کی بات کرتے ہیں جو شاگردوں نے اس کے ساتھ کھایا تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ عشاء ربانی جو ہے وہ ایک ہونے، پاک ہونے اور خداوند کی بادشاہی میں کھانا کھانے اور اس کی آمد ثانی کی تیاری اور مسیح کے ساتھ ہونے کی علامت ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے جب بھی ہم لوگ ہر سال اس جمعرات کو مناتے ہیں
अपनी कलीसियाओं में इसकी इबादत करते हैं, तो ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि मसीह ने हमें एक होने की तालीम दी है, मसीह ने हमें पाक होने की तालीम दी है, मसीह ने हमें ये तालीम दी है कि हम उसके आमद सानी की तैयारी करें और फिर मसीह के साथ चलने की मसीह हमें तालीम दे रहा है। और ये आज ज़रूरत भी है कि हम लोग मसीह के साथ चलें। और बाइबल मुक़द्दस मुझे और आपको ये बताती है कि फ़रोतनी, हलीमी, आजिज़ी और हमें खादम बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खादम बनते हैं, जब हम खिदमत करते हैं, तभी सही तौर पर हम खुदा के पैरोकार भी कहलाते हैं। आज जब ये दिन मनाया जाए तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये दिन जो है ये हमें मसीह की उन तालीमात पर गौर करने का मौका देता है कि आपसी मोहब्बत में बढ़ते जाओ, हलीमी और आजी में बढ़ते जाओ, एक दूसरे की खिदमत करते जाओ। और पौलुस रसूल भी ये कहता है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। और जब हम एक दूसरे को अपने से बेहतर जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी जो है सेल्फ डिनाइल करते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम खुद इनकारी करें, आज हर शख्स जो है वो अपना एक मकाम, अपनी एक हैसियत रखता है, लेकिन मसीह ने मुझे और आपको सेल्फ डिनाइल की, खुद इनकारी की तालीम दी है, ताकि हम एक दूसरे की खिदमत करके अपने आप को बेहतर ना जाने बल्कि दूसरों को बेहतर जाने। और ये दिन जो है ये हमें मसीह की तालीमात को फिर से याद दिलाता है, ताकि उन पर अमल पैरा होकर हम मसीह के सही पैरोकार बन सकें। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ा ही मुफस्सल जवाब आपने दिया और आपने मुक़द्दस जुमेरात की इबादत की अहमियत को या उसका दीन मसीहत में क्या मकाम है बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादम डॉक्टर जॉन बास्को साहब से होगा। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में यानी मुतवाफ़िका अनाजील में जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो यीशु ने शागिर्दों से नया अहद मानने की बात की, और मैं पूछना ये चाहता हूं कि इस नए अहद की क्या ज़रूरत पेश आई और ये नया अहद क्या था और खून में नया अहद होने से क्या मुराद है? मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, और इसी तरह से पादरी सिसल जॉन साहब का भी, जिन्होंने इस चैनल का इनेकाद किया, इसको शुरू किया, ताकि इसकी वसातत से खुदावंद का कलाम गहराइयों तक लोगों तक पहुँचे और वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। बड़ा खूबसूरत सवाल है जो आपने किया, और मैं समझता हूँ कि ये मसीही तालीमात की जान है, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। खून में नया अहद, और इसकी नए अहद की ज़रूरत क्यों पेश आई जी, तो इसको समझने के लिए पहले हमें पुराने अहद को अंडरस्टैंड करना होगा कि पुराना अहद क्या है। पुराने अहद के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में इब्रानियों के ख़त के 9वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि पहला अहद भी बग़ैर खून के नहीं बांधा जाता था। खून के हवाले से बातचीत है। खुदा ने मूसा के वसीले से बनी इसराइल के साथ एक अहद बांधा, और उसकी लिखी हुई जो कंटेंट है वो भी मूसा को दिए, जिनको हम 10 अहकाम के नाम से याद करते हैं। खून जो है वो बार बार हमें पुराने अहदनामे में नज़र आता है, और हर बार कुर्बानी का खून इस बात की अलामत होता था कि इंसान का खुदा के साथ दोबारा से मेल हो गया है। तो गोया कुर्बानी का खून जो है वो खुदावंद के साथ मेल मिलाप की अलामत है। लेकिन इसमें एक जो बात समझने वाली है वो ये थी कि हर बार खून बहाना पड़ता था। जब भी कोई इंसान गुनाह करे, जब भी किसी से खता हो, चाहे वो दानिस्ता हो चाहे वो नादानिस्ता हो, उसके लिए हर बार खून बहाना पड़ता था। इसके लिए इब्रानियों का ख़त जो है वो बड़ी इसकी खूबसूरत तफसीर करता है, खुसूसन जो 10वां बाब है इसका, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि पुराने अहद की जो कुर्बानियाँ हैं, जो खून है, वो इंसान के लिए नाकाफ़ी था, और वो उसकी उस ज़रूरत को जो बाग़ अदन से पैदा हो गई थी उसको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी था। चंद एक आयात मेरे सामने है, मैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों 10वां बाब उसकी पहली आयत लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल
نہیں کر سکتے. جی. یہ پرانا عہد جو ہے اس کا خون، اس کی قربانیاں انسان کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی تھی. اور تیسری آیت میں لکھا ہے بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. جی. اب یہ بڑا مشکل تھا کہ انسان جو ہے وہ خداوند کے ساتھ مکمل میل ملاپ کر لے. اس کے لیے کچھ ایسے عہد کی ضرورت تھی جو انسان کے گناہ کا مکمل حل پیش کر سکے. اور یہ جو نیا عہد جس کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے، یہ کو پہلی دفعہ ڈسکس نہیں ہوا اناجیل متوافقہ میں، بلکہ اس کا ذکر یرمیاہ نبی کے صحیفے میں اس کے 31ویں باب کی 31ویں سے 33ویں آیت میں پایا جاتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے ایک نیا عہد باندھوں گا جو پرانے عہد کی طرح نہیں ہوگا. اب میں اپنے احکام، اپنی شریعت تمہارے دلوں پر لکھوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی بھی کرواؤں گا، حزقیل کی کتاب کے مطابق. پرانا عہد نامہ جو ہے یہ کسی بھی طرح سے انسان کی ضرورت کو مکمل نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آئندہ کی ایک اچھی چیز کا عکس تھا، جس کو عبرانیوں کا مصنف نئے عہد کو بہتر عہد بھی کہتا ہے. پرانے عہد کی کچھ خاص باتیں، اس کے لیے برہ جو ہے وہ گنہگار کو خود خریدنا پڑتا تھا، اس کی قیمت خود ادا کرنی پڑتی تھی، اس کو ذبح کے لیے خود لے جانا پڑتا تھا، اور یہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہتا تھا. اور وہ خون بھی ایک جانور کا خون ہوتا تھا جو کسی بھی صورت میں انسان کی جان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا تھا. لازم تھا کہ خدا کچھ ایسا کرے جس کی وجہ سے انسان کا مکمل کفارہ ہو سکے. اس کے لیے ایک انسان کی ضرورت تھی، ایک ایسا انسان جس کے جسم میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا. ایک جسم تیار ہوا، اور وہ جسم یسوع مسیح کا جسم ہے جس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں تھا. اب یہاں پر کمپیریزن ہے، ایک چھوٹا سا کمپیریزن یہ ہے کہ پہلا برہ انسان کو خود خریدنا پڑتا تھا، اب یہ دوسرا برہ انسان کو خریدنا نہیں پڑا. وہ ایک جانور کا خون تھا جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس مٹی سے تھا جس پر خدا نے لعنت کی تھی. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اب لازم تھا کہ ایک ایسا جسم تیار کیا جائے جس میں کسی طرح کا کوئی گناہ کا خمیر نہ ہو. وہ یسوع مسیح کا بدن تیار ہوا. اب جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب یہ بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں ہے، اب یہ بیلوں اور بکروں کا خون نہیں ہے، اب یہ میرا خون ہے جس کو تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. کیونکہ عہد کسی بھی صورت میں خون ہی سے باندھا جانا ہے. پہلا عہد بکروں اور بچڑوں کے خون سے باندھا گیا، اب دوسرا عہد جو ہے وہ یسوع مسیح کے لہو سے، جو ایک کامل انسان ہے، وہ باندھا گیا. اب اس عہد کی خوبصورتی میں نے آپ کو بتائی، یہ انسان نے نہیں خریدنا برہ، اور یہ برہ انسان کا نہیں ہے. اب پرانے عہد نامے میں ایک اور بات تھی، وہ بات یہ کہ اگر ایک انسان گناہ کرے تو اس کے لیے برہ علیحدہ سے، ایک فیملی گناہ کرے اس کے لیے برہ علیحدہ سے، ایک قبیلہ گناہ کرے اس کے لیے برہ علیحدہ سے، امت گناہ کرے اس کے لیے برہ علیحدہ سے. اور یہ سلسلہ کنٹینیو تھا، لگاتار تھا، اور چلتا ہی جا رہا تھا. اب یسوع مسیح ایک نئے عہد کے ساتھ آیا. جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع مسیح کو بھیجا گیا جو ایک نئے عہد کے خون کے ساتھ آیا، اور اس نے وہ عہد باندھا. اور اس عہد کے بارے میں پرانے عہد نامے کے مصنفین کہتے ہیں یہ ابدی عہد ہوگا. پرانا عہد ابدی عہد نہیں تھا، وہ بہتر عہد نہیں تھا. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. میں اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ کوئی بھی کام ایک دم سے نہیں کرتا، وہ گریجولی کرتا ہے. اب تخلیق پر غور کریں، وہ بھی گریجولی ہوئی، اور اسی طرح سے کفارے کا کام اور انسان کی نجات کا کام بھی گریجولی ہوا. پہلے خدا نے عکس دکھانے شروع کیے کہ اس طرح سے کام ہوگا، تمہارے لیے خون بہایا جائے گا، اور پھر جب ٹائم پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، تو اس نے فائنلی ایک نیا عہد باندھا جس نے
पुराने अहद की किसी ना किसी तरह से तकमील ही की है। उसके ऊपर एक बुनियाद और रद्दा रखा है, एक और बुनियाद रखी है कि अब से किसी इंसान को अपने लिए अलहदा से बर्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इसी खून के साथ पाक किया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत बड़ी खूबसूरत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना पहले बाब की 29वीं आयत में इसको ज़्यादा क्लियर करके लिखा गया है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा कर ले जाता है। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ख़ानदान के लिए अलग बर्रा, फर्द वाहिद के लिए अलग बर्रा, कबीले के लिए अलग बर्रा, उम्मत के लिए अलग बर्रा, लेकिन अब एक ही बर्रा दे दिया गया। और वो किसी इंसान का नहीं है, वो खुदा का बर्रा है। और अब ये फर्द वाहिद का गुनाह नहीं उठाता, अब ये एक कबीले का गुनाह नहीं उठाता, अब ये खानदान का गुनाह नहीं उठाता, अब ये उम्मत का गुनाह नहीं उठाता, बल्कि ये सारी दुनिया का गुनाह उठा लेता है और अबदी खलासी बख्शता है। इब्रानियों 9 बाब की 12वीं आयत में लिखा है वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। उसने इंसान को इटर्नल सॉल्वेशन अनायत की और ये सॉल्वेशन कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इस सॉल्वेशन का कभी इख्तिताम नहीं होगा। तो यीशु मसीह के खून में जो नया अहद है वो पाक खून का अहद है और इस अहद को मान लेने वालों को अबदी खलासी मिलती है। मैं सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान नहीं रखा या उस पर ईमान नहीं लाया तो आपकी लाइफ अभी तक खतरे में है। अगर आप बचना चाहते हैं तो इस नए अहद के खून में शामिल हो जाइए। और एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आ रही है वो ये कि पहले अहद का खून जो था वो लगाया जाता था, वो ज़ाहिरी था, लेकिन इस नए अहद का खून अब लगाया नहीं जाता, इस अहद का खून पिया जाता है। वो ऊपर से पाक करता था, ये अंदर से पाक करता है और जो इसमें शामिल हो जाता है उसका बातिन भी पाक हो जाता है, उसका ज़ाहिर भी पाक हो जाता है और उसको ये हक मिल जाता है कि वो खुदा का फर्जंद कहलाए। इसलिए हर इंसान के लिए लाजिम है कि वो यीशु मसीह के खून के अहद में शामिल हो ताकि अबदी खलासी पाए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। और खुदा के खादिम ने हमें बताया कि ये नया अहद क्या था और खून में नया अहद होने से क्या मुराद है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इसके वसीला से बरकत पाई है। सो नाज़रीन हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम बिशप आसिफ साहब से होगा। बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इस दिन में हमें पाक इशा की बुनियाद भी नज़र आती है और बहुत सारे काम हो रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए, फसा भी बनाई जा रही थी, पाक इशा की बुनियाद भी नज़र आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इशाए रुबानी फसा का मुतबादिल है और क्या आज ईमानदारों को फसा मनाने की ज़रूरत है? पास्टर मुसव्वर, जब बात फसा की आती है तो हमें पुराने अहदनामा में जाना पड़ता है जी। और जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामा में खुदा ने फसा और ख़त्मा 2 सैक्रामेंट दिए और दोनों पर सख्ती से अमल करने को कहा गया जी। लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि 2 सैक्रामेंट मुकर्रर किए गए। पहला बपतिस्मा और दूसरा हम देखते हैं इशाए रुबानी, और मसीह ने उन पर सख्ती से अमल पैरा होने का हुक्म दिया। ईद फसा पर हम देखते हैं कि जो यहूदी है वो बेखमीरी जो है वो रोटी और कड़वे साग पात को लेते और उसे खाते थे। और ये जो ईद फसा है ये इनको मिस्र से रिहाई की याद दिलाती थी। बेखमीरी रोटी और कड़वा साग पात का मतलब है कि मिस्र के दुख जो उन्होंने बर्दाश्त किए, मिस्र की वो अजियत जो उन्होंने बर्दाश्त की, मिस्र की वो कड़वाहट जो उन्होंने बर्दाश्त की जी। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसके बरअक्स इशाए रुबानी हमें गुनाह की सख्ती और तलखियों की याद दिलाती है जो हमारी ज़िंदगियों में है। जिस तरह फसा यहूदियों में तमाम सालाना ईदों में वक्त के लिहाज से पहली तारीखी और मजहबी लिहाज से बड़ी अहम है, उसी तरह मसीहियत में इशाए रुबानी हमारे लिए है जी। जिस तरह फसा मिस्र की ग़ुलामी जिसे हम गुनाह का घर कहते हैं, उसी तरह जो है और
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس گناہ کے گھر سے آزاد ہوئے اور انہوں نے جو ہے آزادی کا جو ہے مزہ چکھا، تو یہ شہ ربانی جو ہے یہ ہمیں دنیا کے گناہوں سے آزادی کے بارے میں جو ہے اس کا مزہ دیتی ہے، اور ہم لوگ آزادی حاصل کرنے کا یہ دوسرا نام ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع اور اس کے رسولوں نے فسح کو شہ ربانی میں بدل دیا اور ہمیں جو ہے وہ امتیازی جو ہے وہ لوگ بنا دیا۔ مسیح یسوع نے فسح منا کر بے خمیری روٹی اور انگوروں کے رس کو شہ ربانی کا ساکرامنٹ بنا دیا۔ فسح پر یہودی ایک جانور لیتے تھے، بے عیب برہ، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس برے کو ذبح کیا جاتا اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ آگ پر جو ہے وہ بھون کر کھایا جاتا تھا، اور یہ جو آگ ہے یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ خدا کے غضب کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اس برہ کا خون جو ذبح کیا جاتا تھا وہ دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا جاتا، اور یہ خون ان کی رہائی اور پھر مصر کے بعد مخالفت کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ مگر یسوع نے پہلی شہ ربانی پر، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھا رہا ہے، یسوع مسیح نے پہلی شہ ربانی اپنے شاگردوں کو دی، اور سب سے بڑی بات خود کو فسح کا برہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اور پھر اس نے جب فسح کا برہ اپنے آپ کو قرار دیا تو اپنے بدن کو بے خمیری روٹی سے اور انگوروں کے رس کو جو ہے وہ اپنا خون قرار دیا، یعنی کہ اب ہم جو بدن کھاتے اور خون پیتے ہیں وہ یسوع مسیح کا ہے۔ اور اگر ہم لوگ یوحنا کی انجیل پڑھیں اور اس کا 6واں باب، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یعنی اب جو ہم لوگ عشاء لیتے ہیں وہ مسیح کا بدن اور مسیح کا خون ہے۔ اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا برہ ہے وہ صلیب پر بھونا گیا، صلیب پر اسے اذیت دی گئی، صلیب پر اسے دکھ دیا گیا، صلیب پر جو ہے اس پر اذیت ڈھائی گئی، اور صلیب پر اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا، اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جس طرح فسح جو ہے ان کو مصر سے رہائی دینے اور ان کے لیے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح شہ ربانی جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرنے اور گناہ سے رہائی دینے اور ساری امت کے واسطے مسیح نے جو سب سے بڑا کام کفارے کا کیا وہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح فسح یہودیوں کے لیے ایک بڑا فریضہ ہے، اسی طرح شہ ربانی میرے اور آپ کے لیے آج مسیحیت کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا فریضہ ہے، جس میں ہم سب کو شامل ہونا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو گوشت نہیں کھاتا، جو مسیح کا خون نہیں پیتا، جو شہ ربانی میں شریک نہیں ہوتا، بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں زندگی بھی نہیں ہے۔ سو یہ شہ ربانی آج مسیحیت کے لیے بڑا اہم ہے۔ اب جو میرے اور آپ کے لیے فسح ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جسے ہم کھاتے اور پیتے اور اس کے وسیلے زندگی پاتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، ہم نے سیکھا ہے کہ فسح کرائسٹ میں فلفل ہو گئی، یا کرائسٹ نے اس کو فلفل کیا ہے، اور اب ہمیں فسح منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے شریک ہونا ہے تو ہم نے مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونا ہے، اس پاک میز میں شریک ہونا ہے جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے فسح کی شام ڈالی، اور اس میں جو روٹی ہے وہ مسیح کے بدن کی نمائندگی کرتی، اور جو شیرہ ہے وہ مسیح کے خون کی نمائندگی کرتا۔ اور جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس خون کو لیتے ہیں، اس شیرے کو لیتے ہیں، تو یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم میں مسیح کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ایٹرنل لائف ہے۔ ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر جان باسکو صاحب سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جمعرات کے دن ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ کسی استاد کا شاگردوں کے پاؤں دھونا
یہ اس کلچر کے مطابق کیسا تھا اور خداوند یہ کام کر کے کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ کوشچن جو ہے میں جب اس سارے واقعے کو پڑھتا ہوں، جو میرات کا واقعہ جو ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میرے لیے تو بڑا احران کن ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. جی اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. ربیوں کے جو شاگرد تھے وہ ان کے پاؤں دھوتے تھے اور وہ اس کو بڑے اعزاز و استحقاق کی بات سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے استاد کے پاؤں دھوئے ہیں. اور وہ جو شاگرد تھے وہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ آج میں نے استاد جی کے پاؤں دھوئے ہیں. ان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی کہ میں نے اپنے استاد کے پاؤں کو ہاتھ لگایا ہے، میں نے انہیں صاف کیا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے. اور اس کو وہ بڑا اچھا سمجھتے تھے. لیکن یہاں پہ کچھ مختلف ہوا ہے کیونکہ یسوع مسیح ہے ہی مختلف. وہ دوسروں سے مختلف کام کرنے آیا. میں جب اس کا پہاڑی واس پڑھتا ہوں تو اس میں بھی اس نے مختلف باتیں کی ہیں. ہمیشہ وہ یہی کہتا ہے تم سن چکے کہا گیا تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں سم تھنگ ڈفرینٹ. سو یسوع مسیح نے یہاں بھی ڈفرینٹ کام کیا ہے. اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر اب میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو وہاں اس زمانے کا کلچر بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو ہی مہمان گھر میں داخل ہوتے تھے تو دروازے پر ہی پانی بھی موجود ہوتا تھا. کوئی نوکر یا نوکرانی، خادم یا خادمہ بھی موجود ہوتے تھے جو مہمانوں کے پاؤں دھوتے تھے. بے شک ہوسٹ نہیں دھوتا تھا، اس نے آگے خادم یا خادمہ کا انتظام کیا ہوتا تھا اور یہ سب سے چھوٹا خادم ہوتا تھا جو پاؤں دھوتا تھا کیونکہ یہ ایک گھٹیا کام بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، چھوٹا کام بھی تھا جو اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جو جوتیاں ہیں وہ بھی کھلی جوتیاں ہی ہوتی تھی. صرف یہ انگوٹھے کو پھنسانے کے لیے وہ بیچ میں لگایا جاتا تھا. ہاں، اور باقی وہ رسیاں باندھ کے تو کر لیا جاتا تھا پاؤں کو کور تاکہ پاؤں نیچے سے پتھروں سے لگ کے زخمی نہ ہو. باقی وہ پیدل چونکہ سفر تھا، مٹی اور دھول اور سب کچھ پاؤں کے اوپر ہی جمع ہوتا تھا. شاید آج ہم میں سے کوئی اس طرح کے پاؤں کو دیکھ کے تو گھن محسوس کرے، اسے نفرت ہو کہ یہ کس قدر گندے پاؤں ہیں. لیکن یسوع مسیح جو اس وقت ربی تھا اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اس استاد کو یقین تھا. آج کے دور میں بڑا المیہ ہے کہ استاد کو خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں استاد ہوں یا نہیں ہوں. ہاں سچی بات ہے کیونکہ آج شاگرد ایک کا ہوتا ہے، اگلے دن وہ شاگرد کسی اور کا ہوتا ہے. لیکن یسوع مسیح کو پورا یقین تھا. وہ کہتا ہے تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. سو یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے جو اس بات کی علامت ہے، جیسا کہ بشپ صاحب نے شروع میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ میری خدمت جو ہے وہ تمہارے ربیوں کی خدمت سے مختلف ہے. ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا. متی کی انجیل 20 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ جیسا میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ 13ویں باب کی 14ویں یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہاں پر ہم خدمت کرنے والوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے. لیسن یہ ہے ہم جب چرچز میں پاؤں دھوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں، لیکن اگر اسی تناظر میں دیکھیں تو استاد نے پاؤں دھوئے اور سارے شاگردوں کے دھوئے. تو میرے خیال میں چاہے اس کو مانے یا نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن ڈیوٹی پادری صاحب کی بنتی ہے کہ پادری صاحب ساری کلیسیا کے پاؤں دھوئیں، کیونکہ اس وقت یسوع نے یہ نمونہ دکھایا. اور فلپیوں کا مصنف اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھتا ہے اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خادم کی صورت اختیار کی. بے شک وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا. اس کی خداوندیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی الوہیت
کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اب وہ آسمان سے آیا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور یہ نمونہ دیا کہ اگر میں اس قدر نیچے جا کر کام کر سکتا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے۔ میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ایگل ہے نا، ایگل یہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے، مادہ، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح سے سکھاتی ہے؟ وہ ان کو اپنے اوپر رکھتی ہے، ہاں، اپنی پیٹھ پہ بٹھاتی ہے ان کو، اپنی بیک پہ، اور پھر ان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہمیں کسی کو اوپر اٹھانا ہے تو ہمیں پہلے اس کے نیچے جانا پڑے گا۔ ہاں، سو یہ سنیے، یہ بھی یہ لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں ہی کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تاکہ بتیروں کو اوپر کھینچ لوں۔ سو یسوع مسیح کے پاؤں دھونے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی عہدے پر فائز کیوں نہیں، ہمیں ہر صورت میں خدمت کرنے کے لیے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ جی، بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ برکت پائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یسوع مسیح جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، فلپیوں کی اس آیت کو بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اور میں یہاں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر جو خادم کے لیے گریک ورڈ ہے وہ ہے ڈیلوس، اور اس کا مطلب ہے غلام، اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یسوع مسیح گریٹسٹ نتھنگ بن گیا، جو بہت کچھ تھا وہ کچھ بھی نہیں رہا، تاکہ آپ اور میں وہ بن جائیں جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ سو بہت ہی خوبصورت کام یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا، تو دو باتیں تھی جس سے خداوند نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا جلال، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا پروٹوکول۔ میرے عزیزو، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ جلالی ہے، وہ نورانی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس زمین پر آئے، تجسم لیا اور کفارے کے کام کو کرنا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو اس جلال سے، اس نور سے خالی کر دیا، ادروائز کوئی بھی اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور پروٹوکول کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان جو اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، اس کی پرستش کے لیے ہر وقت حاضر رہتے، اس نے اس سارے پروٹوکول کو چھوڑا۔ اور آج میرا خیال ہے کسی انسان کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک چھوٹا سا عہدہ ہو اور اس کے پاس کچھ گارڈز ہوں، کچھ سیٹ ہو، تو میرا خیال ہے وہ اس سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس کے لیے مر جاتا ہے، وہ اس کے لیے مار دیتا ہے، لیکن اس سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ سب کچھ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے۔ اس نے بشر کی صورت اختیار کی، اور کلام بتاتا ہے کہ جب اس نے بشر کی صورت اختیار کی، کلام میں لکھا ہے کہ ہر بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے، اور گھاس جو ہے میرے عزیزو وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، وہ کچلی جاتی ہے، وہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بشر بن گیا اور ہر بشر گھاس کی مانند ہے، تو پھر اندازہ کیجئے وہ کس قدر اپنے آپ کو نیچے لے آیا ہے۔ اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچلا گیا، ہمارے ہی لیے اس پر سیاست ہوئی۔ سو بہت خوبصورت پیغام اس سارے ٹیکسٹ میں اور اس سارے واقعے میں موجود ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ضرور ہے کہ جب اس بار آپ ایک دوسرے کے پاؤں کو دھوتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی دھو لیں، یسوع کے لہو سے پاک کریں، اور نہ صرف بیرونی طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی ہم اس کے تابع ہو جائیں۔ عاجزی، حلیمی، انکساری، اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم بشپ آصف صاحب سے ہوگا۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھو رہے تھے تو پطرس نے کیوں پاؤں دھونے سے منع کیا، اور پھر یسوع کا یہ کہنا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس سے کیا مراد ہے؟ پطرس کا انکار جو ہے وہ پطرس کی فطرتی سوچ اور اس کی فطرتی نگاہ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ فطرتی طور پر سوچتا ہوگا کہ یہ تو ہمارا خداوند ہے، ہمارا استاد ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس کو دیکھا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، مگر میں
میں تو ایک مٹی کا ناچیز کیڑا ہوں. وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس کے چھونے سے کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں, مردے زندہ ہوتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, اور جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے وہ کیسے مجھ گنہگار آدمی کے پاؤں کو دھوئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر پطرس انکار کرنا جو ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے, اور پھر وہ انکار کر دیتا ہے کہ تو میرے پاؤں اب تک نہ دھوئے گا. اور اس کی یہ جو بات ہے یہ مصمم ارادہ کی ایک زبان ہے کہ میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو میرے پاؤں دھوئے, تو اب تک میرے پاؤں نہ دھوئے گا. یہ فروتنی اور اس کی شائستگی کو بھی ظاہر کرتا ہے, کیونکہ چونکہ وہ شاگرد ہے تو وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کر رہا کہ میرا استاد جو ہے وہ میرے پاؤں دھوئے. میرا جو مالک ہے, میرا جو سکھانے والا ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, وہ اس کے سامنے اپنی فروتنی اور اپنی شائستگی کو بھی ظاہر کر رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے دل میں اپنے استاد کے لیے حقیقت عزت تھی, اور آج بھی جو ہے ہم لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی شاگرد ہیں وہ اپنے استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور وہ جو ہے پسند نہیں کرتے کہ ان کا استاد جو ہے اسے جھکایا جائے یا وہ اس طرح کا کام کرے. مگر فروتنی, یہ جو فروتنی پطرس ظاہر کر رہا ہے, یہ فروتنی دراصل خداوند کی مرضی کی مخالفت اور اس کی تردید ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انجیل یا خوشخبری کی پیشکش کو قبول کرنے سے جو ہے انکار حلیمی نہیں ہے بلکہ وہ بے دینی ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسے کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے جو اس نے خود کرنا ہے, لیکن پطرس جو ہے وہ اسے اس خوشخبری کو پھیلانے یا اس کام کو کرنے سے روک رہا ہے. اس لیے جب انجیل یا خوشخبری کی تکمیل کے لیے کسی بات کا انکار کیا جائے تو ہم اسے حلیمی نہیں کہہ سکتے, وہ پھر جو ہے وہ بے دینی بن جاتا ہے, یعنی ہم اس کی مخالفت میں ہیں. یہاں پر پطرس نے دو بڑی اہم غلطیاں کی. پہلی غلطی اس نے کیا کی کہ اس نے جو ہے اپنے پاؤں دھونے سے یسوع مسیح کو روکا, اور دوسری بات اس نے خداوند کو جو ہے اس پر ملامت کیا اور اس کی مخالفت کی. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ پطرس آجی کے اس عمل میں خداوند یسوع کے مقصد کو جو ہے وہ سمجھنے میں ناکام رہا, اور جب وہ اس مقصد کو نہیں سمجھ سکا تو پھر وہ اپنے استاد کے ساتھ الجھ گیا یا اپنے خداوند کے ساتھ الجھ گیا, اور اسے کہہ رہا ہے کہ تو اب تک میرے پاؤں کو دھونے نہ پائے گا. مگر یسوع مسیح, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے کام کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے اپنے کام کی تکمیل کے لیے پطرس کو جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے, ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اگر میں تجھے نہ دھوں, اور یہ بات ہمیں لے کر جاتی ہے کہ اگر تو گردن کش ہے, سرکش ہے, تو پھر مسیح کے ساتھ شریک نہیں. اگر ہم اس کی حکم عدولی کرتے ہیں یا اسے اپنی زندگی میں اس کے کام کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ہم سرکش ہیں, ہم لوگ اسے روک رہے ہیں, ہم لوگ اس کے کام کی تکمیل میں رکاوٹ ہیں. اگر پطرس اس حکم کو جو اسے ماننا چاہیے تھا انکار کرتا ہے تو پھر دوسری بات وہ اس کی وفاداری اور اس کی وفاداری سے عملاً انکار کر رہا ہے. اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم خداوند کی وفاداری اور اس کی فرما برداری میں قائم رہیں, ہم اس کے ساتھ وفادار بھی رہیں, ہم اس کے ساتھ فرما بردار بھی رہیں, تاکہ جو کچھ وہ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے ہم اسے پرمیشن دیں, الاؤ کریں کہ وہ ہمارے زندگیوں میں کام کرے. اور یہ آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے موقعوں پر ہم خداوند یسوع مسیح کو یا پاک روح کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے, بلکہ ہم لوگ ہرڈلز, جیسے پطرس نے یہ رکاوٹ کھڑی کی اور خداوند یسوع مسیح کے کہا کہ تو اب تک میرے پاؤں نہ دھوئے گا, ہم لوگ اکثر ایسا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں اور پھر ہم خداوند کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. یسوع مسیح جو ہے وہ دراصل روحانی طور پر جو ہے وہ دھوئے جانے کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں تیری روح کو گناہ کی گندگی اور آلودگی سے نہ دھوں
تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اگر ہمیں مسیح کی شراکت چاہیے، اگر ہمیں مسیح کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح ہماری زندگیوں میں ہو، تو پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو الاؤ کریں کہ وہ ہماری روحانی گندگی اور ہماری آلودگی سے ہمیں پاک کرے۔ یاد رکھیں وہ سب جو مسیح کے ساتھ شریک ہے وہ وہی ہیں جن کو اس نے روحانی طور پر دھویا ہے۔ اگر میں اور آپ روحانی طور پر دھل گئے ہیں تو ہم اس لائق ہیں کہ مسیح کے ساتھ شریک ہوں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم لوگ خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کریں۔ یاد رکھیں جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو کسی حد تک ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، بہت سی ناپاک چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، بہت سی گندی باتوں کو ہم سنتے ہیں، اور بے خدا لوگوں کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ایسے حالات میں ایمانداروں کا ناپاک ہو جانا ناگزیر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ ایسے حالات میں کہیں نہ کہیں بچ سکیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہے وہ آلودگی یا گندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہمیں مسلسل دھویا جائے، ضرور ہے کہ ہم مسلسل صاف کیے جائیں، اور یہی بات دھونے اور صاف کرنے کا جو عمل ہے یہ پاک کلام سے ہوتا ہے۔ دھونے اور پاک کرنے کا جو عمل ہے وہ بائبل کے مطالعے سے، اس کی تشریح کو سننے سے، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کے جو ہے متعلق تبادلہ خیال کرنے سے، اور پھر جو ہے ہم آپسی روحانی رفاقت رکھنے سے ان تمام برے جو ہے اور گندے اور آلودہ حالات سے جو ہے ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم برے اثرات سے صاف ہوتے ہیں تبھی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ شریک ہوں۔ اگر آلودگی اور گندگی ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہم مسیح کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ مسیح کے ساتھ شراکت کے لیے پاکیزگی جو ہے وہ لازمی ہے، اور جب ہم لوگ پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے اور شراکت کرنے کی جو ہے وہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو جب پطرس جو ہے یسوع کو منع کر رہا ہے تو یسوع اس پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو نہ تو میرے ساتھ رفاقت میں ہے اور نہ ہی تو میرے ساتھ شراکت میں ہے۔ مسیح کے ساتھ شراکت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دھویا جائے، پاک کیا جائے، تاکہ ہم اس کی رفاقت میں قائم رہ سکیں۔ جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم ڈاکٹر جان باسکو صاحب سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب پطرس نے خداوند کو منع کیا کہ وہ اس کے پاؤں کبھی دھونے نہ پائے گا، یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں، جس کی وضاحت بشپ صاحب نے فرمائی۔ سو میرا کویسچن یہ ہے کہ اس سے آگے پھر خداوند شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس 9ویں اور 10ویں آیت کی آپ وضاحت فرما دیں کہ جب خداوند نے اس سے یہ کہا کہ جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بشپ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ان ساری باتوں کی۔ میں اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے، ایک واقعہ ہے۔ تو شمعون پطرس نے انکار کیا، تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا کیونکہ تو میرا استاد ہے۔ یہ اس کی حلیمی بھی ہے اور یہ خدا کے کام میں رکاوٹ بھی ہے کہ اس نے حلیمی تو دکھائی لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ وہ خداوند کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ میں ایسوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ نجات پائیں۔ غیرت ہونا اور بات ہے، اور خداوند کے کلام کو سمجھنا اور اس کے ساتھ متفق ہو جانا یہ دوسری بات ہے۔ اب پطرس چونکہ یسوع مسیح کے قریب تھا اور ایک سرکل جو یسوع کے آس پاس تھا 3 کا، ان 3 میں سے سب سے پہلا پطرس ہی تھا، اور جلد باز بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بس بات سنی اور فٹافٹ سے بول پڑا، اور یسوع مسیح نے اس کو اکثر ڈانٹا بھی
اور سخت الفاظ میں بھی ڈانٹا جب اس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا انکار کیا. اس نے کہا کہ خدا, جب یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے, تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ خداوند خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو. تو یسوع نے اس وقت اس کو ڈانٹا اور کہا اے شیطان دور ہو. بے شک اس کا پس منظر روحانی طور پر یہ ہے کہ اس کے پیچھے ابلیس کام کر رہا تھا, یسوع مسیح نے اس کو ڈانٹا, لیکن دیکھنے میں ڈانٹ جو ہے وہ پطرس ہی کو پڑی. اب پطرس کو جب یہ پتہ لگا کہ اگر میں یسوع کے ساتھ متفق نہیں ہوتا تو اس کا نقصان ہے, تو اب ایک دم سے اس کا ذہن یہ سوچنے لگا یہ تو بڑے نقصان کی بات ہو گئی, اب مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے. اس نے فٹافٹ سے ایک اور جواب دیا, اے خداوند تو میرے پاؤں ہی نہیں, تو میرے ہاتھ بھی دھو دے, تو میرا سر بھی دھو دے. سو پطرس نے ایک نئی بات سوچی اور اس نے کہا کہ اے خداوند تو اب صرف پاؤں ہی نہ دھو, تو میرے ہاتھ بھی دھو دے اور میرا سر بھی دھو دے. اب یسوع مسیح نے ایک نیا مکاشفہ اس پر واضح کیا. وہ مکاشفہ یہ تھا کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی اور بات کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ سراسر پاک ہے. اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے کہ جو نہا چکا اس کو صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فسح کھانے سے پہلے جو اسرائیلی ہیں وہ نہایا کرتے تھے, اور فسح کی جگہ پر وہ جب جاتے تھے تو صرف وہ پاؤں دھوتے تھے اور فسح میں شامل ہو جاتے تھے, کیونکہ گھر سے وہ مکمل طور پر غسل لے کے آئے ہوتے تھے. اب یسوع مسیح جو ہے وہ نیچرل چیزوں کو روحانی چیزوں کے ساتھ ملا کے بہت سارے اسباق سمجھاتا رہا اپنی لائف میں. یسوع مسیح کی زندگی میں تماثیل کا وافر استعمال ہمیں نظر آتا ہے. سو یہاں پر یسوع مسیح نے اس کو بیان کیا جو ایکچولی اس وقت ہو رہا تھا, لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے روحانی جو مطالب ہیں ان کو بھی یسوع مسیح واضح کر رہا ہے کہ جو نہا چکا وہ سراسر پاک ہے. جیسے بشپ صاحب نے کہا کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے, یسوع مسیح پر ایمان لانے سے, یسوع کے کفارے کو دل سے قبول کر لینے سے کوئی شخص جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. یسوع مسیح اسے اندر سے پاک کر دیتا ہے. اب دیکھیے نا, نجات کے 3 اسپیکٹس ہیں, 3 اس کے درجے ہیں. نمبر 1 جسٹیفیکیشن جسے ہم روح کی نجات کہتے ہیں, اس کے بعد سینٹیفیکیشن ہے جسے ہم کردار کی نجات کہتے ہیں, اس کے بعد گلوریفیکیشن ہے جس میں ہم اس بدن سے رہا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہم گناہ کے قبضے سے چھوٹ جائیں گے. اب یہاں پر یسوع مسیح جب یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہا چکا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی روح ایک دفعہ پاک ہو گئی یا جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا, جس نے نئی پیدائش کا غسل لے لیا, جو کلام کے پانی سے غسل پا چکا, اب جب وہ دنیا میں چلتا ہے, پاؤں دنیا میں چلنے کی علامت ہے, پاؤں کرسچن لائف کی علامت ہے, ہماری عملی زندگی کی علامت ہے. جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم سے بہت دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں, دانستہ بھی ہوتی ہیں اور نادانستہ بھی ہوتی ہیں. بے شک بعد میں ہم اس کو لپیٹا مار لیں کہ نہیں انہوں پتہ نہیں سی, لیکن پتہ ہوتا ہے. ہاں, سو اس پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم کر جاتے ہیں اور لامحالہ ہو جاتا ہے. اب جو چلتے چلتے اب اپنے پاؤں گندے کر بیٹھا, اب لازم ہے کہ اس کے پاؤں دھوئے جائیں, لازم ہے کہ اس کی عملی زندگی کی کوریکشن کی جائے, اس کی عملی زندگی کو ٹھیک کیا جائے. یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اگر ہم گناہ کریں تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. یہاں پہ نہ تو دانستہ گناہ کی بات ہوئی ہے, نہ نادانستہ گناہ کی بات ہوئی ہے, یہاں پر ہر طرح کے گناہ کی بات ہوئی. اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ایک مددگار موجود ہے, وہ ہے یسوع مسیح, جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ وہ ہمارے کردار کی درستی کرے, ہماری عملی زندگی کی درستی کرے. اور پھر پہلا یہ ہونا, پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں, مان جائیں ان کو. گناہ کو ماننا ہے خدا کے ساتھ متفق ہونا کہ خدا جس کو تو گناہ کہتا ہے وہ واقعی تھا اور مجھ سے ہو گیا, اب تو مجھے اس سے آزاد کر دے. افسس کی کلیسیا کو یسوع مسیح کا خط مکاشفہ کی کتاب میں جب لکھا یسوع مسیح نے یوحنا کی معرفت, تو اس میں لکھا ہے پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایماندار گر سکتا ہے, ایماندار جو ہے وہ اپنے مقام سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اب ضروری ہے کہ اس کے کردار کی نجات ہو, ضروری ہے کہ اس کے پاؤں دھوئے جائیں. بے شک وہ پاک ہے, وہ سراسر پاک ہے, اسے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی نجات جو ہے وہ کنفرم ہے, بحیثیت بیٹا اس کی نجات کنفرم ہے. اس سے
खुदावन के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। लिखा है कि वो भेड़ें जो बाप ने मुझे दी हैं वो मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, उन्हें बाप के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और फिर इब्रानियों 9वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक वो अटर्नल रिडेम्पशन पा चुकी हैं, वो अटर्नल सॉल्वेशन पा चुकी हैं, अब वो सॉल्वेशन में चल रही हैं। लेकिन चूंकि हम जिस्म में रहते हैं, जिस्म में गुनाह का खमीर तो मौजूद है, ये रहेगा जब तक यीशु आ नहीं जाता। हम याकूब कहता है ना कि हम सब के सब अक्सर बातों में खता करते हैं और कामिल वो है जो बातों में भी खता ना करे। सो ये अमली ज़िंदगी की बात है। जब यीशु कहता है कि पाँव धोने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि उसे अमली ज़िंदगी की करेक्शन करवाने की ज़रूरत है। जैसे बिशप साहब ने फरमाया कि हम कैसे पाक हो सकते हैं, हम खुदावंद के कलाम का मुताला करने से, उसको सुनने से, उसे अपनी निगाह में रखने से और उसे अपने दिल में रखने से। ज़बूर नवीस कहता है ना कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और फिर वो बड़ी खूबसूरत एक और प्रेयर भी करता है, कहता है खुदावंद मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे। इसका मतलब है यहाँ पर भी करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है ना। और फिर लिखा हुआ मैंने अपनी आंखों से अहद किया है कि मैं किसी कमारी पर नज़र क्यों कर करूँ, यहाँ भी किरदार की निजात की ज़रूरत है। सो ये यीशु मसीह हमें बाहसियत खुदा के फर्जंद बादशाही में दाखिल तो कर चुका है, लेकिन ग्रेजुअली हमें इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए 4 बातें बड़ी अहम है। अमाल की किताब 2 बाब की 42वीं आयत 41वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है जितनों ने कबूल किया यीशु मसीह को उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 के करीब उनमें मिल गए। फिर 42वीं आयत यहाँ से शुरू होती है कि वो सब के सब रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। सो एक ईमानदार के पाँव इस तरह से धुलते हैं कि वो तालीम पाता रहे। नंबर 2, वो तालीम पाता रहे और रफ़ाकत रखता रहे। हाँ, ये ज़बूर पहला इसके लिए बड़ा अहम है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। उसकी रफ़ाकत चेंज हो तो हमारे पाँव की रफ्तार जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, हमारे पाँव के रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं अगर हम अपनी रफ़ाकत को ठीक करें। उसके बाद है शहरुबानी में शामिल होना, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। और फिर उसके बाद दुआ करना, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद की रफ़ाकत में रहते हैं। मैं साधु सुंदर सिंह को पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह से पूछा, मकतब दुआ उसका छोटा सा किताब, उसमें कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह से पूछा है यीशु तूने तो कहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीज़ों के मोहताज हो, तो फिर हम दुआ क्यों करें। कहते यीशु ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ, लेकिन दुआ करने को मैं इसलिए कहता हूँ कि इसी बहाने तुम मेरे कदमों में बैठोगे, जब मेरे कदमों में बैठोगे तो मेरी तरह के हो जाओगे। सो किरदार की निजात के लिए हमें रफ़ाकत रखना है, हमें दुआ करना है, हमें शायरुबानी में शामिल होना है, हमें तालीम पाना है ताकि हमारे पाँव गंदे होने से बच जाए और हम रोज़ बरोज़ मसीह की शबीह पर ढलते चले जाएं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है और मुक़द्दस जुमेरात के ताल्लुक़ से जितने भी सवालात हैं या जितनी भी टीचिंग है उसको आपने सीखा है, समझा है, जाना है। सो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस ख़ास मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको भी और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।